बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। सबसे पहले आज प्रोग्राम में बात करेंगे जी पीटीआई के रहीम यार खान जलसे पर। इसके अलावा हामिद खान साहब ने कुछ बड़े अहम बयानात दिए हैं, उस पर भी जो उसका तस्करा है वो भी करेंगे। फिर बताएंगे आपको कहानी वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और सीनियर सूबाई वज़ीर पीटीआई के तल्ख कलामी हुई इन दोनों के बीच और सर्द जंग का आगाज़ कहा जा रहा कि हो गया है। किस बात पर हुआ है, आखिर क्या बनी वजह तल्ख कलामी की, और अब क्या पंजाब में मज़ीद चीज़ें ख़राब होने जा रही हैं। याद रहे कि ये वही वज़ीर हैं जिनको खान साहब ने लगाया था पंजाब में मामलात बेहतर करने के लिए। क्या पंजाब में अभी भी गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर है? प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे जी इसहाक डार साहब की वापसी के हवाले से। वापस तो वो आ रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त बहुत ज़रूरत है मुल्क को मियां नवाज शरीफ साहब की, और जो उनके जिम्मेदारियां लगाई जाएंगी उनको वो पूरा करेंगे। लेकिन पीटीआई के जो वज़रा हैं वो कुछ अलग मौक़िफ़ रखते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, उनके अब बस की नहीं है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। आगाज़ यकीनन जलसे से ही होगा। हाँ, नहीं ज़ाहिर है इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है कोई, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि आइंदा हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो इस किस्म के जलसों से ना करें। अच्छा। इसलिए कि सुन सुन के कौम भी तंग आ गई है, हम भी सारे तंग आ गए हैं। मुझे याद है अपनी अहद शबाब का दौर, अच्छा। जब अनायत हुसैन भट्टी और आलम लोहार के थिएटर जाया करते थे फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। ये अब इमरान खान साहब के थिएटर लग रहे हैं। वही थीम है, वही तराना है, वही गाने हैं, वही करैक्टर हैं सारे, बार बार आप सुनते जाएं। सर पता नहीं कौन सर धुनता होगा इसके ऊपर। ये तो अब बर्दाश्त से भी आगे की कोई चीज़ है। क्या नई बात की है उन्होंने, वो मुझे तो समझ में नहीं आई है अभी तक, ना ही मेरे ख्याल में मुझे समझ आएगी। हाँ, आपने नकलें उतारी हैं, आप इसकी एक्टिंग में, अब कोई एक्टिंग का अवार्ड है तो वो ज़रूर मिलना चाहिए इनको, क्योंकि आप नकलें बहुत कमाल की उतारते हैं। या फिर आपने फ़ौज को धमकियाँ दी हैं, फिर आज कभी न्यूट्रल का नाम लेके, कभी वो जो लाए हैं उनका नाम लेके। ये अब आपकी आदत बनती जा रही है। किस हद तक ये बर्दाश्त होगी वो मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता अभी। बाकी ये कि आप जिनकी कांपें टांगते हैं, आप अपना हाल देखें कि आपको मईशत तक तो कहना नहीं आता। आपने पता नहीं कहाँ से ये लफ्ज़ ईजाद किया, माशत। ख़ातमुल नबीयीन की बात होती है तो आपसे लफ्ज़ अदा नहीं होता, और हुदैबिया को आप हुदैबा। आप भी तो अजीब व गरीब चीज़ है ना। आप अपने पहले लफ्ज़ों के ऊपर और उर्दू के ऊपर गौर कर लें, ताकि दूसरों के ऊपर तंज करने से पहले। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि आज के जलसे में उन्होंने अभी तक तो जो कुछ कहा है वो बिल्कुल वही है जो हम पिछले 4-5 महीने से, जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं, उनके जलसों में सुनते आ रहे हैं। और या 4 साल जो हमने उनके जलसों में सुना है, वही स्क्रिप्ट है, वही टोन और टेनर है, वही लफाजी है और वही कंटेंट है। बुखारी साहब, आज तो बड़ी उम्मीद थी कि गुलाम हमल का ऐलान हो जाएगा। अभी भी उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि तैयार रहें बस। नहीं, वो देखें, वो 2-4-5 बातें जो है इस हवाले से करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि देखो जी, हमारे दौर में वो अपने बिलावल भुट्टो साहब एक जुलूस लेके आए थे, हमने कुछ नहीं कहा। हमने मौलाना फजल रहमान के जुलूस को कुछ नहीं कहा। भाई, ये आपके जलसे भी तो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है आपको? वरना एक डीसी की इजाज़त अगर आपको ना मिले तो आप जलसा नहीं कर सकते। तो आपको भी तो खुली छुट्टी मिली हुई है ना। आपको तो खुली छुट्टी 25 मई को भी मिल गई थी, वो जिसकी भी वसातत से मिली थी, वो एक अलग बात है। आज के जलसे के हवाले से और बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, मेरे ख्याल से हमें शेयर करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमने अब सुना था डाकू रानी एक फ़िल्म आई थी, डाकू राज, ये भी हमने सुना एक फ़िल्म आई थी। लेकिन ये डाकू पार्टी जो है ना, ये नया फिनोमेना एक हमारे सामने आ रहा है। इसलिए कि कच्चे के जितने भी डाकू हैं, उन्होंने ना सिर्फ ये कि हमायत का ऐलान किया है इस जलसे की कामयाबी में, उन्होंने कहा हम अपना रोल भी अदा करेंगे। तो बुखारी साहब, मुझे तो लगता है शायद वो शरीक भी हों जलसे में। वो शरीक नहीं, उन्होंने कहा कि हम शरीक होंगे। अच्छा। और जो वहाँ के MP हैं पीपल्स पार्टी के, वो चीख के पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि डाकू हमें धमका रहे हैं 2 चीज़ों के लिए। एक तो ये कि आप जलसे में बड़ी तादाद में शिरकत करें और ख़ुद जाके PTI में शामिल हो जाएं। अच्छा। ये भी हमने कभी नहीं सुना। अब ये डाकू पार्टी जो है, ये अल्लाह करे ऐसा ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़रूर आ जाएं, लेकिन उन्होंने जिस किस्म का इजहार किया है, जिस किस्म का धौंस का मुजाहरा उन्होंने किया है, तो मैं इस बात पे भी बहुत ज़्यादा हैरान और बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ एक हवाले से। दूसरी बात यह है कि उस जलसे के लिए आपने वहाँ जो एहतमाम किए, उसमें एक तो ये कि आपने दर्जनों दख्त काट दिए। ये आप जो बिलियन ट्री फेम के लोग हैं, जो एनवायरनमेंट के इतने बड़े मामे बनते हैं, आपने वो ऑलमोस्ट ग्राउंड जो है उसको नंगा कर दिया है दरख्तों से। और दूसरी बात यह कि वहाँ की दीवार भी गिरा दी। और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले सरगोदा स्टेडियम, मुल्तान स्टेडियम
ہاکی اسٹیڈیم کا جو حال ہو چکا ہے وہ سارا لوگوں نے دیکھا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ چور 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 کہے جا رہے ہیں, تکرار کر رہے ہیں, اور یہ تکرار پچھلے 5 سال سے جاری ہے, بلکہ اس سے بھی پیچھے اگر آپ 2011 سے جائیں تو تب سے تکرار جاری ہے. لیکن جناب میں آپ کو ایک بات آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے دھرنے سے لے کے اب تک کے آپ کے جلسوں پر خرچ ہونے والی رقم کا اندازہ لگایا جائے تو وہ ان چوروں نے جو رقم لوٹی ہے آپ کے بقول, اس سے کوئی 4 گنا زیادہ ہوگی. تو آپ یہ فرما دیجئے مجھے کہ یہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی سورس ہی نہیں ہے. پارٹی کی فنڈنگ رکی ہوئی ہے, جو فنڈنگ تھی اس کے بارے میں کیس میں آپ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ آپ گردان لگائے جا رہے ہیں, اور خود لوگوں کا پیسہ, یہ لوگوں کا پیسہ ہے نا, آسمان سے تھوڑی ٹپک رہے ہیں نوٹ یا ڈالر یا پاؤنڈز. اچھا بھائی صاحب, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ ایک تو انہوں نے کہا کہ بڑی تیاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں, اور کہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں, ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر وہ تیاری کہہ رہے ہیں کہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر یقیناً تیاری کے ساتھ آ رہے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن ان کو نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے. دیکھیے اگر تو وہ مسلح جتھے لے کے اسلام آباد پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں تب بھی ان کی بھول ہے. انہیں اسٹیٹ کرکٹ کا پتہ نہیں ہے, 4 سال حکومت میں رہے ہیں لیکن مت ماری ہوئی ہے ان کی. وہاں جب رینجرز اور ایف سی کھڑی ہوگی وہ ان کے مسلح جتھوں کو آ کے اسلام آباد پہ قبضہ کرنے نہیں دیں گے. اس غلط فہمی سے نکل آئے خان صاحب, یہ نہیں ہوتا کبھی بھی. یہ کیپٹل پہ قبضے دشمن ملک کیا کرتے ہیں حملوں کی صورت میں. یہ کسی پارٹی کو نہ اختیار ہے, نہ حق ہے, اور نہ ہی کبھی ایسا کرنا چاہیے. آپ احتجاج کریں, آپ جمہوریت میں آپ کا حق ہے, لیکن کیپٹل پر قبضہ کرنا آپ کا حق کسی جمہوریت میں نہیں لکھا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے آج پھر وہ راگ الاپا ہے غیر ملکی سازش کا, یہ آپ کا بیانیہ دفن ہو چکا, اس کی تدفین ہو گئی ہوئی ہے, اس میں اب کوئی جان نہیں ہے. یہ آپ نے جو مشروط کیا نا کہ میں اسمبلیوں میں جو عدالت میں کہا گیا واپس جاؤں گا, اگر آپ اس کی تحقیقات کریں, کیا تحقیقات کریں بھائی؟ اس میں کیا رہ گیا تحقیقات کرنے والا؟ اس میں ملٹری انٹیلیجنس نے, اس میں ISI نے, سب نے تحقیق کر لی اور یہ رپورٹ کر دیا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے, یہ بکواس ہے سب کچھ. آپ بھی خان صاحب مان جائیں کہ یہ بے معنی بات ہے. اس کے اندر کسی کو ضرورت نہیں تھی غیر ملکی طاقت کو, اور خاص طور سے جس طرف آپ کا اشارہ ہے, ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ جیسے کہ حکومت لے کے کیا کریں گے وہ. مجھے بتائیں نا, آپ ان کی حکومت لے کے کیا امریکہ کو فائدہ مل گیا جی فوری طور پہ؟ تو یہ جو ہے نا, یہ اب یہ ترانہ بک چکا آپ کا, یہ سن کے تنگ آ گئے ہیں لوگ. اب بس کریں آپ. عدالتوں کو بھی آپ نے کہا ہے کہ اب وہ آزادی کی طرف جا رہی ہیں. یعنی جتنے ریلیف ان کو اب تک عدالتوں کی طرف سے ملے ہیں وہ ساری غلام عدالتیں تھیں بقول ان کے, اب وہ آزادی کی طرف چل پڑی ہیں. ابھی چلی نہیں ہے, کیونکہ اگلے جو کیسز ان کے ہیں ان میں سے ان کو آپ ریلیف دے دیں, چھوڑ دیں ان کو, تو پھر عدالتیں آزاد ہیں. جس طرح پہلے وہ کہتے تھے کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے, اب کہتے ہیں نیوٹرل تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. آج بھی وہ پھر ایک آیت بے معنی قسم کا ترجمہ کر کے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دیکھیے گزارش یہ ہے, آپ عقل کے ناخن لیں, ہوش کے ناخن لیں. آپ کے سارے بیانیے مرحوم و مغفور ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کی پارٹی میں اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ دیں. آپ کے جو سٹالورٹس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ حامد خان صاحب جو ہیں وہ آپ کے اب پھر سے ایک دفعہ لوائلسٹ بنے ہیں, لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے مجھے اس کے اوپر بہت اعتراضات ہیں. انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان ان کی پارٹی کو برباد کرنے کے لیے آئے تھے. بالکل بے معنی بات ہے, بے وزنی بات ہے, بغیر سوچے سمجھے بولے ہیں حامد خان صاحب. یہ 2 شخص نہیں ہوتے تو PTI بنتی نہیں, اس لیے کہ یہ ان کی ATM مشینز تھی جنہوں نے پارٹی کو بنایا تھا. یہ جہانگیر ترین کا جہاز تھا جو MP لے کے اس پارٹی میں شمولیت کرائی تھی انہوں نے. یہ وہ تھے جو جنوبی پنجاب کے صوبے والے کو لے کے آ کے PTI میں شرکت کرائی تھی. شرم آنی چاہیے میرے خیال سے ایسی بات کرتے ہوئے. یہ بالکل خان صاحب سے متاثر ہو گئے ہیں. حامد خان صاحب بہت قابل عزت آدمی ہے, میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے, لیکن وہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر ذرا خان صاحب سے پوچھیں تو صحیح, تو پارٹی میں باقی کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں, وہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے فواد چودھری کے بارے میں, پھر اس کے بعد فواد چودھری کو ان کا سپوکسمین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کدھر گئے وہ شہباز گل صاحب, ان کا مرنا بچھونا یہاں تھا. تو یہ پارٹی کی طرف توجہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹی کو بنانے میں, PTI کو کھڑا کرنے میں ان کا ہاتھ تھا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کا اعتراض تھا کہ ان کو نئی شمولیت اختیار کرنی چاہیے. ایک دفعہ اس وقت اعتراض کیا تھا انہوں نے, دوسری دفعہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس دیا تھا اس پر اعتراض کیا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیٹھ میں چھرا بھی ان دونوں نہیں گھوم پائے. دیکھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے, یہ حامد خان صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, اس لیے کہ وہ بندے ان کو پسند نہیں ہے. اچھا, لیکن ان کے رول کے بارے میں کوئی ابہام کسی کو نہیں ہے.
ہاں نہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے اس میں کوئی رول ہے ان کا؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں امریکی سازش ہے، حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چھڑا گھونپا ہے. وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کی تباہی کا باعث یہ دو لوگ ہیں. یا ایک تیسرے کی طرف بھی اشارہ کیا انہوں نے نا، جو کچھ چودھری فواد کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے. میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جاسوس ہیں پارٹی میں، اور وہ ان کی پارٹی کو برباد کرنے آئے ہیں. وہ خدا کے لیے ہو کر دیکھیں، پارٹی کے بارے میں اب خیر کی توقع خان صاحب کو نہیں رکھنی چاہیے. فصلی بٹیرے جو ہیں وہ سارے اڑنے کو ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں. حال یہ ہے کہ آپ نے کل کال دی تھی احتجاج کی اور اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ باہر نکلیں. کل لاہور میں 8 ارکان اسمبلی میں سے صرف 3 باہر آئے تھے. ویئر ور دی ادر 5؟ تو خان صاحب پارٹی کی طرف توجہ دے لیں، دوسروں کو چھوڑ دیں. وہ اب عدالتوں میں اپنے اپنے کیس بھگتیں گے، اپنے اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. آپ اپنی پارٹی کی طرف توجہ دیں. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کی پارٹی انٹیکٹ رہنے والی نہیں ہے. ابھی یہ پنجاب کی بات ہم کریں گے اگلے سیگمنٹ میں، بتائیں گے کہ پنجاب میں بھی کیا ہو رہا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ آپ نے کسانوں کے بہت بڑے ٹھیکیدار آپ بنے ہیں کہ کسان ہمارے دور میں جتنی مار کسانوں کو احتجاج میں 4 سال میں پی ٹی آئی کے پڑی ہے، اس کا کوئی ریکارڈ کسی اور حکومت کا ریکارڈ مجھے دکھا دے. لوگوں نے تو ٹیئر گیسنگ کی، لاٹھی چارج کی، آپ نے تو فائرنگ تک کی جب لوگ اسلام آباد میں احتجاج کرنے آئے تھے. اور ایک دفعہ نہیں، درجنوں مرتبہ آپ نے ہر دفعہ کسانوں کی ایسی تیسی کی. اور جو پالیسیاں آپ کی کسانوں کے بارے میں تھی، کتنا ان کو فائدہ ہوا ہے، وہ سب کچھ یہ تاریخ کا حصہ ہیں. یہ باتیں یہ کوئی بھولتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو آپ نے اپنے رانا ثناء اللہ کو جو آپ نے کہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا میں کیا کرنے آ رہا ہوں، وہ سب پتہ ہے ان کو. اچھا ہاں، وہ جو وہ بیٹھ کے جس کنوکشن کے ساتھ رانا ثناء اللہ بات کرتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا اسٹیٹ کی جو ریٹ ہوتی ہے یہ قائم رکھنا واجب ہے کسی بھی سٹنگ حکومت کے اوپر. یہ چوائس کی بات نہیں ہے. یہ رانا ثناء اللہ جس پوزیشن میں آج ہے، ان کے دور میں کون تھا اس پوزیشن پہ؟ آپ کو نہیں پتا شیخ رشید صاحب کیا اہلیت تھی ان کی؟ جی صحیح. تو یہ صورتحال پارٹی کی طرف توجہ دیں. چھوٹا سا بریک بخاری صاحب، اور واپس آئیں گے تو پنجاب کے حوالے سے بات کرنی ہے. ایک پوائنٹ جو لاہور ریلی والا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ تحریک انصاف کے 8 میں سے صرف 3 اراکین اسمبلی نے اس ریلی میں شرکت کی ہے. اس پر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی بات کرنی ہے پنجاب کے حوالے سے، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بخاری صاحب مس ہو گئی تھی. جو خان صاحب کا جلسہ تھا، ان کا خطاب تھا، پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی اور دوبارہ جلسے میں اس کو رپیٹ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کب خراب ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے اوپر ذرا آپ کی رائے لینا بہت ضروری ہے. دیکھیے، اگر خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے نا، تو پھر تو ان کے اوپر ترس کھانا چاہیے کہ ایک ملک، ایک شخص جو پاکستان کا 4 سال پرائم منسٹر رہا ہے، جو 26 سال کہتا ہے میری پولیٹیکل سٹرگل ہے، اور وہ جو سمجھتا ہے کہ یورپ کو، امریکہ کو اور دنیا کو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے تعلقات کیوں بگڑ گئے ان سے. محسن کشی جو ہے نا، اس کا کسی دنیا کی سوسائٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جو آپ کو لے کے آئے تھے، آپ نے انہی کو آنکھیں دکھائیں. جب آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، آپ نے ان کو جا کے کہا کہ اس کو ختم کرائیں. انہوں نے کہا ہم نے سیاست کھیلنی چھوڑ دی ہے، ناؤ یو آر آن یور اون. یہ نہیں پتا آپ کو کیوں خراب ہوئے تھے تعلقات. تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ صرف اپنے سامنے بیٹھی ہوئی پبلک کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. وہ خواتین جو صرف ان کے درشن کے لیے آتی ہیں، ان کی پولیٹیکل وزڈم کوئی نہیں ہے، یہ ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو سیاست کو سمجھتے ہیں، جو جمہوریت کو سمجھتے ہیں، ان کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ تو بات مجھے کہنی تھی. دوسری بات یہ، لیکن درشن کے ساتھ ساتھ ان کے ووٹ کی پاور بھی تو ہے نا، اس کو تو آپ میں وہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی برداشت کی بات کرتے ہیں. پی ڈی ایم نے جلسہ رکھا تھا یہاں منٹو پارک میں، آپ نے پانی چھوڑ دیا تھا وہاں. آپ کہتے ہیں ہم نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے. 4 سال تک جب آپ وزیر اعظم تھے، پوری دنیا میں جا کے آپ نے لوگوں کو 4 باتیں ثابت کی. یہ قوم کرپٹ ہے، اس کی بیوروکریسی کرپٹ ہے، اس کے سیاستدان کرپٹ ہیں، یہ ساری قوم چور ہے. یہ تو آپ کی خدمت ہے پاکستان کے لیے. لہذا اس کا نتیجہ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ آپ آئسولیٹ ہوئے پوری دنیا میں. وہ جن کے ساتھ آپ سمجھتے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں ٹرمپ سے مل کے، وہی امریکہ آپ بقول آپ کا دشمن ہو گیا. تو یہ آپ کے کیے کی سزائیں ہیں. اس میں کوئی نواز شریف کا یا شہباز شریف کا کمال تو نہیں ہے. صحیح. تو آپ کی اپنی کی ہوئی حرکتیں ہیں. تو یہ اب میرا خیال ہے چلے پنجاب کی طرف رخ کرتے ہیں. وہاں سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی. پہلے اب
کچھ ایک دو بری خبریں آپ نے بھی دے دی ہیں کہ وہاں پر تبدیلی جو ہے وہ بس آیا ہی چاہتی ہے، لیکن یہاں پر جی سر جنگ شروع ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب اور اس سینئر صوبائی وزیر پی ٹی آئی کے مابین ہوئی ہے جی، جس کو خان صاحب نے ذمہ داری سونپی تھی کہ جی آپ برج کا کام کریں، پی ٹی آئی کے جو ناراض لوگ ہیں ان کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیچ میں، تو اب وہ خود ہی ناراض ہوئے بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو الائنس ہے نا بٹوین پی ٹی آئی اینڈ کاف لیگ، یعنی ڈیوائیڈڈ کاف لیگ، وہ نیچرل الائنس نہیں ہے. کاف لیگ کبھی ریڈیکل پارٹی نہیں رہی ہے. خان صاحب آج کل ریڈیکلزم کی طرف جا رہے ہیں. وہ وزیر داخلہ کو دھمکی دیتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں میں کیا لے کے آ رہا ہوں، پتہ نہیں توپ لے کے آئیں گے، مشین گنیں ہوں گی ان کے ہاتھوں میں گرنیڈ ہوں گے، میزائل رکھے ہوئے ہوں گے انہوں نے بازوؤں کے اوپر. عجیب و غریب، یہ دیوانے کے بڑے ہیں، یہ کسی سیاستدان کا رول نہیں ہے. بالکل میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. لہٰذا ایک تو یہ الائنس چونکہ بڑی ان نیچرل تھی کہ 10 ووٹوں والا آدمی چیف منسٹر ہو اور جو 180 کے قریب جس کے وہ سیٹیں ہیں وہ جو ہیں وہ حکومت بنائے. آبویسلی یہ ٹسل ہونی تھی اور یہ ٹسل آگے جا کے بڑھے گی، یہ کم نہیں ہونے جا رہی. اور پرویز الہی صاحب پہلے اشارے دے چکے ہیں کہ وہ اس اپروچ کو نہیں فالو کرنے والے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ جو پنجاب کی حکومت کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی بھی یہ بات صرف ایک لیٹر لکھنے کی محتاج ہے. اگر چودھری شجاعت لکھ دیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو میں نے کسی کو ووٹ دینے سے منع کر دیا ہے اور اپوزیشن یہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئے یا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہے تو بھائی صاحب گئے. یہ حکومت اتنی ہی دیر کی ہے. چونکہ یہ آئی بڑے ڈرامٹائز انداز سے ہے. آپ کو پتا ہے نا کس طریقے سے ایسی ویسی کھینچا تانی کے لوگوں نے ایک ڈھنگ کے آدمی کو جو چودھری پرویز الہی صاحب، میرے دل میں بڑا عزت اور احترام ہے ان کا، انہوں نے 5 سال کمال کی وزارت اعلیٰ کی تھی پنجاب کی. ان کے دور کے منصوبے جو ہیں لوگ آج بھی اس کی داد دیتے ہیں اور وہ نظر آتے ہیں. لیکن وہ ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں ہیں یا کیا ہے میں کہہ نہیں سکتا. وہ اس کا حصہ تو بن گئے ہیں لیکن اس سے ان کی عزت و احترام میں کوئی اضافہ نہیں ہونے جا رہا. یہ چیز ایک لیگسی کی طرح سے ان کے ساتھ جڑی رہے گی. تو ایک تو یہ نیچرل آؤٹ کم ہے کہ چیف منسٹر صاحب چاہیں گے کہ میرے فیصلے مانے جائیں، میری پالیسیز چلیں، اور پی ٹی آئی چاہے گی کہ جناب ہماری وجہ سے آپ حکومت میں ہیں. یہ جو لڑائی ہوئی ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے. یہ سیریس ہے اور یہ پھیلے گی. ہاں، پرویز الہی صاحب نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ابھی تک تو یہ ایل ڈی اے تک محدود ہے نا، یہ آگے بڑھے گی اور اس میں اور بہت زیادہ خوفناکیاں آنے والی. نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ اگر میاں اسلم اقبال صاحب کی لڑائی ہو گئی یا پھر ان کی تلخ کلامی ہو گئی، جنہوں نے چیزیں جو ہے وہ ٹھیک کرنی تھیں، برج بننا تھا ان لوگوں کے اور چیف منسٹر صاحب کے مابین جو پہلے ہی ناراض تھے، تو اب تو پھر اور چیزیں خراب ہوں گی. دیکھیں ایک چھوٹا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے بزدار صاحب چیف منسٹر تھے، 4 سال تک رہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دور میں یہ الزام نہیں ہے، یہ شواہد سے ثابت ہے کہ بنی گلہ سے حکومت پنجاب چلائی جاتی تھی، کرٹسی گوگی اینڈ کمپنی. میں اس میں مزید نام لینا نہیں چاہتا، پتہ ہے اس اشارے سے سب کچھ کھل جاتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب پھر وہی کوشش کی جا رہی ہے کہ پنجاب کی حکومت چلے بنی گلہ سے. وہ چاہے جو مرضی کہہ لیں آپ پرویز الہی صاحب کو، وہ ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں اور بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہے. وہ ایکسیڈنٹ سے حادثاتی طور پر سیاستدان نہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ ایک حد سے آگے ان وزراء کو جانے دیں گے. تو یہاں پر جو ہے وہ کمپیریزن بالکل کلیئر ہے. پہلے بھی یہاں گورننس نہیں تھی اور اب بھی گورننس نہیں ہو رہی. اس کی 2 وجوہات ہیں جو ہم شیئر کرنا چاہیں گے اپنے ناظرین سے. جب بیوروکریسی ریوولٹ کر دے سینٹر کے خلاف اور ٹاپ بیوروکریسی، چاہے وہ چیف سیکرٹری ہیں، چاہے وہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں، چاہے وہ سی سی پی او ہیں، چاہے وہ آئی جی ہیں، تو گورننس نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہی تو سب سے زیادہ افیکٹو ٹولز ہیں اور انسٹرومنٹس ہیں گورننس کے. پرویز الہی صاحب نے آ کے 2-3 فیصلے ایسے کیے ہیں جس کے اوپر ان کو فیس کرنا پڑے گی صورتحال. سی سی پی او کا ٹرانسفر کیا گیا، وہ انہوں نے اس کو چارج چھوڑنے سے منع کر دیا. وہ منع ہو گئے لیکن نوکری ان کی گئی، اور اگر ان کی نوکری گئی تو اس کے ساتھ ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز بھی گئی. اسی طرح آپ نے ناراض کیا چیف سیکرٹری کو، وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے آئی جی کو ایک لسٹ بھجوائی کہ یہ ڈی پی اوز اور آر پی اوز لگا دے. آئی جی صاحب نے انکار کر دیا. اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا، سیاسی طور پر پوسٹنگیں نہیں ہوتی. یہ بیسیکلی تو بات میرٹس کی ہے، لیکن obviously جو چیف منسٹر ہے
وہ سمجھتا ہے میری توہین ہے کہ میں نے حکم دیا اور اس پہ عمل نہیں. وقائع صاحب میرے خیال میں یہی وجوہات تھی جن کی وجہ سے پنجاب میں کوئی ایسا بندہ چاہیے نہیں تھا جو اپنی مرضی سے حکومت کو چلائے. پرویز الہی صاحب تو ایک مجبوری کا فیصلہ تھا شاید. کریکٹ, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیٹ اپ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. وہ رانا ثناء اللہ تو خیر گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں نا. میں وہی پوچھنے لگی تھی کہ کیا وہ آپشن ابھی بھی زیر غور ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کابینہ نے کرنا ہے فیصلہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک ریزولوشن پاس ہوگی پنجاب اسمبلی میں اور دوسری ریزولوشن پاس ہوگی نیشنل اسمبلی میں, تب آپ آپشن استعمال کر سکتے ہیں گورنر رولز کا. لیکن میرے خیال سے, مجھے پتہ نہیں ہے, میں بالکل اپنی لا علمی یعنی ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ کیبنٹ کے پاس کوئی ایسا آپشن ہو, وہ شاید ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. اچھا, اس کے ذریعے گورنر رول لگ سکتا ہے, یا کوئی ایسا آپشن جس کی طرف رانا ثناء اللہ کھلا اشارہ کر رہے ہیں. صحیح. انہوں نے کے پی کے کو بھی متنبع کیا ہے, انہوں نے پنجاب کو بھی کہا ہے کہ اگر ہماری مانگی ہوئی فورس آپ نے پولیس کی نہ بھیجی صحیح تو ہم ان آپشنز کے اوپر غور کریں گے. تو دیٹ مینس رانا ثناء اللہ از ناٹ اے فول, ہی نوز کہ یہ آپشنز کہیں نہ کہیں موجود ہیں. صحیح. اور جیسے کہ آپ نے کل کہا تھا کہ کام تو شروع ہو چکا ہے, مریم بی بی کا دفتر بن چکا ہے, وہ ٹیک اوور کرنے والی ہوں پنجاب میں چیزیں, وہ خود دیکھیں گی, تو یہ بھی سائڈ بائی سائڈ obviously going to give them a tough time. اور particularly now in the wake of news reaching us کہ کوئی واپسیاں ہونے والی ہیں, اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ. تو پنجاب میں صورتحال بہت بدلنے والی ہے اور ریڈیکلی بدلنے والی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم موضوع جس کے حوالے سے جو ہیں وہ تبدیلیاں ہم دیکھیں گے کہ اس اگلے ہفتے میں آنے والی ہیں. دعویٰ یہاں تک بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اگلے ہفتے کے شروع میں ہی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے اس کو ایک نیا وزیر خزانہ جو ہے وہ مل جائے گا. یہ خبر بھی آ رہی ہے, اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے. لنڈن میں بڑی اہم بیٹھک جو ہے وہ ہوئی ہے, اس میں کیا گفتگو ہوئی, اس چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. خبریں آ رہی ہیں بڑی اہم, اور وہ یہ ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پاسبلٹی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جب واپس وطن پہنچیں تو ان کے ساتھ ہی آ جائیں اور منگل تک جو ہے وہ شاید حلف بھی اٹھا لیں, وزیر خزانہ جو ہے وہ بن جائیں. سینیٹر بھی ان کو بنایا جا رہا ہے. تو یہ تمام خبریں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں ہو رہی ہیں, کیونکہ بڑی اہم بیٹھک جو ہے وہ لندن میں سجائی گئی تھی. بخاری صاحب کے پاس یقیناً انسائٹ جو ہے اس بیٹھک کی ضرور ہوگی. تو بخاری صاحب بتائیے کیا کیا چیزیں طے ہو رہی ہیں, کچھ موٹی موٹی خبریں تو آ رہی ہیں وہاں سے. جی دیکھیے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے واپسی پہ لندن رکے ہیں, اور کل سے ہمیں یہ خبریں مل رہی تھی کہ ملاقات ہوگی اور بہت سیریس ملاقات ہوگی. دیکھیں, اس میں چار چیزیں تو بنیادی طور پر زیر گفتگو ہیں. ایک ہے ملک کی اکانومی, کہ اس کا کیا لائحہ عمل ہوگا, اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. وہ فائنل ہوں گی چیزیں جو لے کے اسحاق ڈار صاحب اپنے ساتھ آئیں گے. اس کی مشاورت جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے, نواز شریف صاحب سے ہونا ضروری ہے ان کے لیے, چونکہ وہ پارٹی کی پالیسی کے طور پر اس کو امپلیمنٹ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی راہ ہموار بھی کرنی ہے, اور ان کے استقبال کی باتیں بھی اب ہونی شروع ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے, جو میں سمجھا ہوں برطانیہ سے جو خبر آئی ہے لندن سے, وہ یہ کہ نواز شریف صاحب بھی اب پر تول رہے ہیں, اور اپنے اسحاق ڈار کے بعد عدالتوں کی طرف سے ان کو بھی یہ ریلیف دیا جائے گا کہ ان کی سزا معطل ہو جائے اور وہ واپس آ کے عدالتوں میں پیش ہو کے اپنا کیس لڑیں. صحیح. یہ آپ کی وہ والی تھیوری جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ والی, وہ دوبارہ یہاں پہ وہ اس طرف بہت تیز رفتاری سے برق رفتاری سے جا رہے ہیں. اور اگر خان صاحب نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا تو یہ بھی نااہل ہو جائیں گے. 4 بہت سیریس کیسز ان کے اوپر موجود ہیں, ان سب میں سے کسی میں بھی سزا ہو گئی تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, وٹ پہ پڑی ہے. اچھا. وہ ہاسٹائل بھی اسی لیے ہیں, وہ بار بار یہ جو جلسے جو ہو رہے ہیں, پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, پرائم منسٹر دنیا بھر میں امداد کے حصول کے لیے کوششیں کر رہا ہے, اور یہ یہاں جلسہ کھیل رہے ہیں. یہ ہے ان کی کمٹمنٹ قوم سے, یہ ہے ان کی کمٹمنٹ ان سیلاب زدگان سے جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کے امداد کے یعنی منتظر ہیں. کاش انہوں نے جلسوں کے اوپر یہ رقم خرچ کرنے کی بجائے ٹی وی پہ آگے قوم سے خطاب کر لیتے, لوگوں کی بات سمجھ آ جانی تھی ان کی. یہ رقم اگر وہاں انہوں نے خرچ کی ہوتی تو کم از کم سینکڑوں گاؤں جو ہیں وہ ریہیبلیٹیٹ ہو گئے ہوتے. اینی وے, یہ بات کی بات ہے. اور ایک اور بات جو ہے جو وہاں ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے کہ یہ جو فتح کرنے آ رہے ہیں اسلام آباد,
اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی, کس حد تک جانا ہے. یہ میرے خیال سے یہ ساری باتیں بہت سیریس ڈسکشن کی ہیں. اور اگلا الیکشن اور چیف کی اپوائنٹمنٹ, یہ دو مسئلے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس لیے اس کے اوپر بھی مشاورت جو ہے بہت سنجیدگی سے ہوگی. ایک بات تو بالکل طے, بلکہ دونوں باتیں طے ہو گئی ہیں. ایک تو مسلم لیگ کی اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے, بلکہ پی ڈی ایم کی اگر میں کہوں, کہ چیف اپنے وقت پر مقرر ہوگا اور پرائم منسٹر کے ثوابدید کے مطابق ہوگا. جو طریقہ کار ہے جو 75 سال سے چل رہا ہے اسی پر عمل ہوگا. ایک یہ بات واضح کر دی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن بھائی صاحب ہم تو اپنا ٹینیور پورا کریں گے. جو مشکل وقت ہم نے دیکھنا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا. اب ہم مزے لینے کی خاطر آپ کو نہیں آنے دیں گے, اب ہم اس کا بینیفٹ خود لیں گے. لہٰذا الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اگلے سال میں ڈھونڈیں, اس سال تو نہیں ہونے جا رہے. یہی سب سے زیادہ بات پریشان کر رہی ہے خان صاحب کو. اچھا, خان صاحب کو یہ اس بات کا پتہ ہے کہ اگر یہ اتنا لمبا کھینچ گئے تو ان میں کیپیسٹی ہے کہ یہ اکانومی کو بھی ٹھیک کر لیں گے, قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی. اچھا, یہ پتہ ہے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ سے. یہ بات کسی اور وقت کے لیے میں آج اٹھا کے رکھ رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں ایک کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے اور ریسورسز پر ان کی گرفت ہے کہ یہ ان حالات کو ٹھیک کر لیں گے. اس بات کو میرے خیال میں اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ تجربے کا تو نہیں ہوتا نا, ایکسپیرینس جو ہوتا ہے. نو سبسٹیٹیوٹ ٹو ایکسپیرینس. اچھا, مجھے یہ بتائے گا کہ ایک عام آدمی کے لیے کہ یہ کیا کوئی خوشخبری ہے کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک عام بندہ تو آپ سے, آپ بھی بخاری صاحب باہر نکلیں گے آپ سے یہ سوال پوچھے گا مہنگائی کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کیا فرق پڑے گا ہمیں اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے سے اور معیشت سنبھالنے سے؟ میں عرض کروں آپ سے, یہ ایک تاثر ہے اور کافی امپورٹنٹ حلقوں میں ہے کہ اسحاق ڈار از اے میوزیشین. اس کے بارے میں ایک تو الزام لگاتی ہے نا پی ٹی آئی کی, جنہوں نے فگر فجنگ کی تھی اور زبردستی ڈالر کو قابو میں رکھا. بھئی آپ بھی رکھ لیتے نا خدا کے لیے, وہی جادو آپ بھی استعمال کرتے. نہ ہونے دیتے ڈالر کو 106 سے 145 پر تو گیا تھا نا. لیکن اس کا تو کہتے ہیں نا کہ الٹیمیٹلی نقصان ان دا لانگ رن معیشت کو ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے اور یہ بھی ہم نے طے کر لیا کہ اس کے اوپر بات بعد میں کریں گے ہم. لیکن دو چیزیں اور ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اسد عمر صاحب جن کے پیٹ میں بہت مروڑ ہے ان کی واپسی کا, انہوں نے کہا کہ جی ان کو معیشت میں بہتری کے لیے نہیں بلکہ منی لانڈرنگ میں تیزی کے لیے لایا جا رہا ہے. یہ ارشاد انہوں نے فرما دیا ہے. میں اسد عمر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبلہ آپ کو اکنامک ارسٹوٹل کہا جاتا تھا کہ آپ ارسطو ہیں معیشت کے, جب آپ کو وزیر خزانہ لگایا گیا تھا. 1 سال آپ کی اپنی پارٹی نے برداشت نہیں کیا آپ کو, کیونکہ آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. اس کے نتیجے میں پھر ہمیں تحفہ ملا حفیظ شیخ کا, وہ آئی ایم ایف کے بندے تھے. حفیظ شیخ کے بدلے میں ہمیں تحفہ ملا رضا باکر کا, اسٹیٹ بینک ہم نے گروی رکھ لیا وہاں پر. یہ آپ کی کرتوتیں ہیں نا, کسی اور کی تو نہیں ہے. یہ یاد کریں نا آپ نے کیا حال کیا تھا اکانومی کا. ہو سکتا ہے کہ کہنے کا مطلب یہ بخاری صاحب کی اتنی چیزیں خراب ہو چکی ہیں کہ اب ان کے بس کی نہیں رہی. دیکھیں میں پھر کہوں آخری تجربہ انہوں نے کیا شوکت ترین کو لا کے. شوکت ترین کی ریسنٹ پریس کانفرنس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں اگر, تو انہوں نے ایک مرتبہ تو یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا اکانومی کو بہتر کرنے کا. یہ انہوں نے ایز اے منسٹر کہا ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اکانومی کی اتنی تباہی ہو گئی ہے, یہ ان کے دور کی بات کر رہا ہوں, کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہوگا. یہ میں نے نہیں کہا ہوا, یہ ارشادات جو ہیں ان کے چہیتے شوکت ترین صاحب کے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ کھڑے ہو چکے تھے, جب آپ سے قابو نہیں آ کے دی اکانومی, تو لیٹ سم ون ایلس ٹرائی اٹ ہز ہینڈز. مجھے پتہ نہیں کیوں یہ توقع ہے, مے بی اٹس مائی آپٹمزم, کہ یہ اگر اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوتی ہے وہ وزیر خزانہ بنا دیے جاتے ہیں. اور میری اطلاع اگر آپ کو یاد ہو, میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی امکان ہے کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنا دیا جائے. لیکن اب ہم نے اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی اور بڑا اس کا احترام, اور میں بالکل مانتی ہوں جو آپ نے بات کی, جو آپ کو امید ہے وہ بھی اللہ کرے کہ پوری ہو, کیونکہ اگر وہ پوری ہوگی تو پوری قوم کے لیے بہتر ہے. لیکن مجھے بتائیے گا کہ پریکٹیکلی کیا چیزیں بدلیں گی, پالیسیز میں کوئی شفٹ آ سکتا ہے؟ کیونکہ بارہا اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بڑی تشویش ہے اس وقت جو معیشت کا حال ہے, جس طرف چیزیں جا رہی ہیں. کیا کچھ وہاں سے وہ انسٹرکشنز لے کے آ رہے ہیں, یا پھر اپنی ایک ماہر سمجھے جاتے ہیں وہ اکانومی کہ, تو اس سے کچھ فائدہ اٹھا کر ہمیں آنے والے اگلے دنوں میں اگر وہ اگلے ہفتے میں بن جاتے ہیں وزیر خزانہ تو کیا تبدیلیاں نظر آئیں گی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا
वसी तजर्बा है और कामयाब तजर्बा है। अच्छा, अगर आप उनके दौर के जो डील हुई थी IMF के साथ देख लें, वर्ल्ड बैंक के साथ देख लें, तो आपको पता चलेगा कि उनकी हैंडलिंग ऑफ दीज इश्यूज हैज़ बिन अप टू द मार्क। फिर CPEC के हवाले से अगर आप देखें, जो चाइना के साथ इंटरेक्ट हुआ उनके दौर में, और जो मुआहदे हुए, जो एग्रीमेंट्स हुए, जो लोन्स हुए, जो ग्रांट्स मिली, वो सारी सक्सेस स्टोरी हैं, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। और तीसरी बात यह है कि असल में वज़ीर ख़जाना का पता चलता है जब बजट मेकिंग होती है। बजट मेकिंग जो है वो है तो अभी थोड़ी दूर, लेकिन बजट की जो मैनेजमेंट है, जो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर जो आप सूरत हाल के मुताबिक जो फैसले करते हैं, उसमें आपका क्या कमाल है, कितनी आपकी हुनरमंदी है, कितनी आपकी स्किल है, उससे यकीनी तौर पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, देखें इकॉनमी की बहुत सारी मिसालें आज भी उन्होंने अपने जलसे में दी हैं कि वो 6% हो गई थी इकॉनमी, बिल्कुल ठीक है। ये चौथे साल का तो तज़किरा आप फरमा रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे साल का हिसाब कौन देगा? ज़रा उठा के देखें माइनस में गई थी कि नहीं है, फिर अगले साल 1.5 रही कि नहीं रही, उसका तज़किरा कोई। और दूसरी बात यह कि आपने किया क्या कमाल, आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में बैलेंस लाने के लिए इंपोर्ट कर दी बंद। जब इंपोर्ट बंद हो जाती है तो आपका डॉलर बचता है और आपका गैप कम हो जाता है, उस पर इतरा रहे हैं आप। ये आपके कमाल है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मैं आई एम नॉट एन इकोनॉमी एक्सपर्ट, आई एक्सेप्ट इट, मेरा नॉलेज बहुत सतही है, लेकिन जो विजिबल चीज़ें नज़र आ रही हैं उसके ऊपर बात करने में कोई बात नहीं है। सही। तो देखिए, मैं फिर जैसा कहा, मैं आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। अगर हमें ये उम्मीद वाबस्ता है उनके वापस आने से कि शायद इकॉनमी बेहतर हो जाए, तो ट्राई करने में कोई हर्ज है। बिल्कुल, अल्लाह करे कि चीज़ें जो हैं वो इस तरह से। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान था, मिस नहीं कर सकते उसको। ये कहते हैं मिफ्ता और सागदार मिलकर लड़कर भी मईशत को ठीक करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकते। बहरहाल हम तो जिस तरह के बुखारी साहब ने कहा कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इस वक्त, और अल्लाह करे, एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। मिफ्ता साहब से इतने बुरे बुरे कहर ढाने वाले डिसीजंस करा लिए हैं, तो अल्लाह करे कि अगर ये बात भी की जाती है तो ये भी ठीक हो, गुड कॉप आए नून लीग की तरफ से और बड़े अच्छे अच्छे फैसले जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो हैं अब वो हों, और हम देखें कि इसहाक डार साहब के आने से डॉलर पर भी काबू आए और महंगाई जो बेलगाम हुई पड़ी है वहाँ पर भी कुछ रिलीफ जो है वो आवाम को मिले। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।